This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअरा रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा फिद्दार। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना जारी और सारी है, तो रमज़ान के ताल्लुक़ से ही हम मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। हम बात करेंगे आज रोज़े के बारे में। रोज़े का असल मकसद क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ने जो बनाया वो कलाम पाक के अंदर भी कहा गया अपने दोनों हाथों से बनाया। दोनों हाथ ये अल्लाह ताला के कौन से हैं? एक अम्र कुन और एक अम्र खल्क़। अम्र कुन के अंदर तो ये होता है कि अल्लाह ताला ने कहा कुन, वो चीज़ फ़ौरन ही हो जाती है। और जहाँ तक बात रही खल्क़ की, तो उसके अंदर जो है कुछ वक्त दरकार होता है। हालांकि अल्लाह ताला को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक उसका प्रोसेस है जिसको वो करता है। लेकिन अगर वो चाहे इसके बरखिलाफ़ कर भी सकता है। यहाँ भी कुन कहेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया तो तमाम तर जगह से मिट्टी को लाया गया और ये महीनों इस पर बारिश होती रही, तमाम तर चीज़ें क्या क्या इसके साथ हुआ। उसके बाद ये जब सूख गई, उसके बाद अल्लाह ताला ने जब मुतला बन के तैयार हुआ तो इसके अंदर रूह होगी। यानी कि इंसानी वजूद के एक तरह से कहें हम दो हिस्से, एक वो जो मिट्टी के वजूद और एक दूसरा उसका रूहानी वजूद। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने दो हिस्से आपके बताए। इसी के बारे में हम जानेंगे कि हम इन दोनों हिस्सों को, जो इंसान के दो हिस्से हैं, तो इसको इस रोज़े का असल मकसद जो है जिसको कहा गया है रोज़े से तक़वा इख्तियार करो, तो इन दोनों वजूद को अपने किस तरह से संभालें। सबसे पहला सवाल मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपसे ही कि ख़ास तौर से रूह का तज़किया या तत्तक़ून जो कहा गया उसके लिए तक़वा इख्तियार करो, तो किस तरह से इसको किया जाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तुम्हारे ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ किए जाते हैं। और उसका फ़ायदा क्या होगा? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। जी, परहेज़गारी किस चीज़ का नाम है? परहेज़गारी और तक़वा जो है सारी दीनदारी का नाम नहीं है। जी, तक़वा ख़ास तौर पर उन चीज़ों से बाज रहना, बच के रहना जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। जी, इसका नाम ख़ास तौर पर तक़वा है। जी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ भी है कि तुम ये दुआ किया करो, रब्बी आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए परवरदिगार, मुझे मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा, जी, व ज़क्किहा, उसे पाक साफ़ कर दे। जी, तू पाक साफ़ करने वालों में सबसे बेहतरीन हस्ती है जो किसी को पाक साफ़ कर सकता है। जी, तो रोज़ा जो है उसमें ख़ास तौर पर तक़वा का फ़ायदा यूँ हासिल होता है कि बचना इस तरह से कि तबीयत का तकाज़ा है खाना पीना, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना। जब वक्त गुज़रेगा तो गर्मी लगी, प्यास लगी, दिल ने कहा पानी पीऊँ, जी, फिर हमें याद आया कि नहीं हमारा रोज़ा है, बच गए पानी से। फिर किसी और भूख लगी, सोचा कुछ खा लें, फ़ौरन हमें ख्याल आया कि नहीं हमारा रोज़ा है, खा नहीं सकते, उससे बच गए। और किसी चीज़ को जी चाहा जो रोज़े के मुनाफी चीज़ें हैं, रफ्ता रफ्ता हम आदत हो जाती है। हत्ता कि आपको महसूस हुआ होगा ईद के बाद जब कभी कोई खाने की चीज़ होती है तो फ़ौरन एक दफ़ा दिल ये कहता है कि रोज़ा नहीं, रोज़ा तो गुजर चुका, अब तो ईद है, फिर हम खा लेते हैं। ये जो आदत बनी है और उसकी वजह से ये जो मिजाज बन गया, ये सबसे बड़ी नेमत है जो रोज़ेदार को हासिल होती है कि हर चीज़ को करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले, हर काम को करने से पहले दिल में एक पता ये ख्याल आ जाए कि करना चाहिए भी या नहीं। बस ये चीज़ हासिल हो गई तो तक़वा हासिल हो गया। उसके बाद आदमी उस तक़वे पर कितना अमल करेगा, कितना नहीं करेगा,
لیکن یہ چیز بن جانا, یہ چیز پیدا ہو جانا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے تقوی کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے. جی مفتی صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آرمی کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ان کو یہ تو ہے نہیں کہ روزانہ بارڈر پہ کھڑے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے وہاں پر, تو اب وہ چیزیں وہ بھی جس سے کہ وہ جنگ آلود نہ ہو جائے پڑے آرمی وہاں پر, تو وہاں پر بھی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے, ان کو مشق کرائی جاتی ہے سال میں 6 مہینے میں, جس سے کہ وہ ایکٹیو رہے اس تمام تر چیزوں کی عادی رہے. اور ظاہر سی بات ہے آرمی میں ایک بار ٹریننگ دینے کے بعد اگر اس کو ایکسرسائز نہیں کرایا جائے, ڈال دیا جائے, کبھی 10 سال 20 سال بعد کبھی موقع اگر آ گیا تو کیا لڑ گی وہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ جو ہمیں پرووائڈ کر دیا اس طرح کے اس میں, اور اس میں ہمیں حلال چیزوں سے بھی روک دیا بے شک, تاکہ ہم آگے والے دنوں میں حرام چیزوں سے رک سکیں. تو اس مقصد کا جو میں نے بھی انسانی 2 وجود کا ذکر کیا تھا, حیوانی وجود اور ایک انسان کا روحانی وجود. تو اس سے جو روحانی ہماری روح کہیں نہ کہیں اگر اس کے اندر کہیں زنگ آلود ہو گئی ہے تو کس طرح سے اسے پاک کیا جائے؟ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہوانیت جب غالب آ جاتی ہے تو روحانیت معدوم ہوتی جاتی ہے, اور جب روحانیت غالب آتی ہے تو شہوانیت دم توڑنے لگتی ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ روحانیت کو بیدار کرنا اور روحانیت کو اس مہینے کے اندر جو ہے مضبوط کرنا, یہی تقوی کا مقصد ہے اور یہی اصل تقوی ہے. جیسا کہ ابھی مولانا نے تفصیل سے بتایا کہ جو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں, یہی دراصل وہ روحانی طاقت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے, اور یہی وہ طاقت ہے کہ جو آدمی کو غلط جگہ جانے پر روکتی ہے. یہ چیز اگر آدمی اس کو ٹھیک کر لے, جسے نفس مطمئنہ بھی کہہ دیتے ہیں, یہ کہہ لیں ہم دوسرے لفظوں میں کہ ہم نفس کو اتنا کنٹرول کر لیں کہ ہمارا نفس گناہوں کی طرف مائل ہی نہ ہو, اتنا جو ہے اطمینان والا ہو جائے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہی کہہ لیں کہ شہوانیت کو معدوم کر کے یا شہوانیت کو مغلوب کر کے ہم روحانیت کو غالب کر دیں, اور روحانیت یہی ہے کہ ہماری روح کا تعلق اللہ سے وابستہ ہو جائے. جس طریقے سے روزے کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے وابستہ رہتا ہے, باوجود تنہا ہیں, اکیلے ہیں, سب کچھ موجود ہے, پھر بھی ہاتھ نہیں لگا رہے, کس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میرے اللہ کا حکم یہ ہے. تو یہی روحانیت ہے, یہ غالب آ گئی تو انشاءاللہ تعالی تمام زندگی جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک دل کے اندر الارم رکھا ہے, جب تک آدمی دل کو زنگالود نہ کر لے, جب تک اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو کھٹکا ضرور اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اس ایک ایسا الارم رکھا ہے کہ وہ الارم بجتا ہے. اب وہ آدمی الارم کو خاموش کر کے پھر بھی آگے بڑھتا رہے تو پھر وہی کہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے, شہوانیت غالب آتی چلی جاتی ہے, اور پھر شیطانی اعمال جو ہے وجود میں آتے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کھٹکے پر متوجہ ہو جائیں اور یہیں سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں تو پھر یہ شہوانیت مغلوب ہوگی اور روحانیت غالب آئے گی, اور روحانیت جتنی غالب آتی چلی جائے گی اتنا ہی ہمیں اللہ سے تعلق جڑتا جائے گا. اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کم سے کم ہمارے ذہن کے اندر, دل کے اندر, دماغ کے اندر یہ بات پیوستہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تمام زندگی کا ماحصل یا تمام عبادتوں کا ماحصل یہی ہے. جی مان صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے جو حیوانی وجود ہے, جسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے خالیہ مٹی سے بنایا, اس پر جو ہم نے 11 مہینے تمام ظلم اور جبر کیا ہے اس کے اوپر, تو تمام تر چیزیں, کیونکہ اس کے تو تقاضے اندھے بہرے ہوں گے, اس کو تو ظاہر سی بات ہے کھانا چاہیے, اسے حلال حرام سے کوئی غرض نہیں, کہاں سے کس طرح سے چاہیے, اس کو تو چاہیے, اس کے تو تقاضے پورے ہونے چاہیے. تو وہ نفس کو کنٹرول کرنا, وہ تمام تر چیزیں اس رمضان کے اندر کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا سوال پھر میں بعد میں کروں گا کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی محروم رہ جاتے ہیں اور اپنی روح کو جو تمام تر ہم نے ظلم اور جبر کیا ہے اس حیوانی وجود کی وجہ سے کہیں دبی گئی ہے, کچلی گئی ہے, اس کو بیدار نہیں کر پاتے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پورے سال جو ہم نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں, اس میں حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے. اس مہینے میں ایک 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے ہمیں اس بات کی عادت ڈالی جاتی ہے کہ تم جائز اور حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی عادت ڈالو, اور پھر اس کے بعد جب ہم تمہارے لیے چھوٹ دیں گے حلال چیزوں کی تو اس میں حرام چیزوں سے بچنا زیادہ آسان ہوگا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سال بھر زیادہ تقوی و پرہیزگاری سے غافل رہتے ہیں, حلال حرام سے لاپرواہ رہتے ہیں, وہ رمضان میں بھی باوجود ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ رمضان ہے اور کبھی کبھی روزہ رکھ لیا, کبھی چھوڑ دیا,
وہ ساری تاکیدیں، سارے علماء کی تقریریں اور مسجدوں میں بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جی جی، تو جاننا کافی نہیں ہے، عمل۔ جانا ہوئے کو دل کے اندر بٹھا لیا جائے تو تقوی کا اور روزے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، ایک ہی آدمی کی تقریر ہم نے بھی سنی، ایک آدمی کی تقریر اس نے بھی سنی جو سارا سال بالکل غافل رہا، ایک آدمی تو اس کے بات سن کر آنسو آنے لگتے ہیں، ایک آدمی اس کو روتے ہوئے دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا اس کو، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ حص ہی حاصل نہیں ہے اس کو۔ تو جو نفسانیت اور جس کے اوپر مادیت حد سے زیادہ غالب ہو جاتی ہے، رمضان میں بھی اس کے لیے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب شیطان بند ہو گیا تو یہ کس لیے گناہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شیطان نے جو ان کی مشین کو گھمایا ہے 11 مہینے تک، تو 1 مہینے تو بغیر گھمائے بھی گھوم رہی ہے وہ۔ جی جی، تو اس وجہ سے سال کے باقی دنوں میں ہم لوگ زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی اور حالنگ ہو جاتی ہے، جی وہ جی مشق ہماری تازہ ہو جاتی ہے، پھر مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں اگلے سال بھر کے لیے۔ جی، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ بیچ میں بھی روزے رکھنے کی جو تاکید فرمائی ہے، جی، ایام بیس کے روزے ہیں، اور پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، جی، اور کوئی اور کچھ منت مان لی اس کے روزے ہیں، یہ سارے روزے اس لیے ہیں کہ یہ رمضان میں جو مشق کی گئی ہے وہ مشق جو ہے بیچ بیچ میں تازہ ہوتی رہے، جیسے آپ نے فوج کی مثال دی ہے جی، کہ 1 مہینے 1 سال تک 11 مہینے تک جو ہے روزہ چھوڑ کر ہم غافل، پوری طرح سے غافل نہ ہو جائیں روزے سے ہمارا رابطہ بنا رہے، تاکہ تقوی کی مشق بھی ہماری تازہ ہوتی رہے۔ جی مفتی صاحب، جیسے میں نے کہا کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو بھی ضائع کر دیں، اور اس کے اندر اور اس کے بارے میں بھی اپنی، جیسے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ اس چیز کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے تھے، پوری بات بیان نہیں کروں گا، ایک ہی اس میں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر ہلاک ہو شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے مغفرت نہ کرا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنا اور اس فرشتے کا، جبرائیل امین جیسے فرشتے کا بد دعا، اور پھر بھی ہمیں یہ مہینہ ملا اور ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ بس میں تو یہی کہوں گا بد نصیبی کا آخری درجہ یہی ہے، کیونکہ اصدق القائلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اور تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، اس سے زیادہ بد نصیبی کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی انتہا اس کے بعد بھی رہ جاتی ہو، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر آمین کہہ دیا، وہ مہر لگا دی، اب یہ مہر لگنے کے بعد پھر ہم اس سے آگے کسی کو شمار کریں ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ تو بد نصیبی کی بالکل آخری حد ہے، بالکل باؤنڈری ہے، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ بس یہ اللہ کی رحمت سے ایک بالکل دھتکارا ہوا ہے، جس کو بالکل ہی ایک نکار دیا گیا ہے، چونکہ یہ بالکل بہت ساری احادیث سے مرفوع ہے، وہ منقول ہے بہت ساری احادیث میں، کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، جا کر جو کرنا ہے تجھے کر۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں، خوشحال میں ہوں، میں تو گناہ بھی کر رہا ہوں، پھر بھی سکون میں ہوں، پھر بھی میری ترقی ہو رہی، پھر بھی میرا کاروبار بڑھ رہا، پھر بھی، تو یہ بڑھ نہیں رہا، یہ اصل ڈھیل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بس ایسے بندے کو جو اس مہینے میں بھی اس کی قدر نہ کرے اور اس مہینے کو بھی گناہوں میں گزار دے، یا اس مہینے کو بھی جو ہے رحمت سے دوری میں گزار دے، تو بس اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک جب رسی کھینچتے ہیں، کبھی دنیا میں بھی اس کا نتیجہ دکھلاتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو بس ہم یہ کہہ لیں کہ یہ بد نصیبی کی آخری انتہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا طریقہ کار بتایا وہ یہی بتایا، دن کا روزہ، رات کا قیام کرو، اور رات کا جو قیام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خود بتایا اس کے اندر مرضی پر چھوڑ دیا، کیونکہ رات کے وقت اس وقت میں اٹھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اتنا بہترین طریقہ کہ یہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا، یا آگے جو 11 مہینے ہیں ان کی پریکٹس کرنے کا، تاکہ ہم حرام سے بھی رکے رہیں۔ لیکن اس وقت میں جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، جو کلام پاک ہے، اس کا وہ اصل مقصد وہ ہمارے دل پہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ براہ راست اترتا تھا، یا صحابہ کرام جو دیکھتے تھے، وہ ہماری کیفیت کیوں نہیں ہو پاتی؟ بات اصل میں یہی ہے کہ قرآن مجید تو اپنی تاثیر کے لحاظ سے وہی ہے جو اس وقت تھا، لیکن اثر ڈالنے والے کی طاقت الگ چیز ہے، اور اثر قبول کرنے والے کی تاثیر اپنی الگ ہے۔
تو وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ باراں کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا رو یدو در شور بوم خس. بارش جس کی لطافت طبع میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، وہ پانی ایک ہی پانی برس رہا ہے، لیکن جس جگہ پر پانی برس رہا ہے باغ کے اندر تو پھول اور پھل اور تازہ رسیلے پھل پیدا ہو رہے ہیں، اور جنگل میں کانٹے اور الو گھاس اور ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. تو فرق جو ہے وہ پانی کا اور بارش کا نہیں ہے، فرق قبول کرنے والی صلاحیت کا فرق ہے. جس زمین میں ایسی صلاحیت ہے اس لحاظ سے وہ اثر قبول کرتی ہے. جس زمین میں پھل پھول پیدا کرنے کی صلاحیت تھی اسی بارش سے اس نے پھل پھول پیدا کیے، اور جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس نے کانٹے پیدا کیے. تو کلام وہی ہے، لیکن جو آدمی جس طرح سے جس جذبات کے ساتھ جس پاکیزگی کے ساتھ اس کو سنتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، وہ چیز اس کے اندر ویسے ہی اثر ڈالتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا تراویح میں قرآن شریف سنتے ہیں، اس وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ پروردگار اس تختی پر تو وہ لکھ دے جو تجھے پسندیدہ ہے. ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرا. ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ریکارڈر بند ہے اور آپ تقریر کیے چلے جا رہے ہیں. آپ نے کھول کے دیکھا تو 1 گھنٹے کی تقریر آپ کی، اس میں کچھ آیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بولنے میں کمی نہیں ہے، اس کے ریکارڈ کرنے میں کمی ہے. اس لیے ہمیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رات کا وقت ہو یا تراویح کا وقت ہو یا قیام اللیل ہو یا سحری کا وقت اٹھتے ہیں، جو بہترین وقت ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنے کا، اس وقت میں ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کریں. اور ابھی مفتی صاحب نے جو بتایا بہت زیادہ آخری حد کی بدبختی ہے. اس بدبختی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس بات کو بھی ہم لے کر رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں کہ پروردگار انتہا سے زیادہ خراب کر کے میں اپنی مشین کو لے آیا ہوں، اب تو اس کو صفائی بھی کر دے، اس کو چالو کر دے، اس کو آئلنگ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر دے، تو اسے چلا دے تاکہ اس رمضان سے میں محروم نہ گزر جاؤں. عید کا دن آئے اور لیلۃ الجائزہ آئے اور انعام کی رات آئے اور مجھے کوئی انعام نہ ملا ہو. اور انعام کیوں نہیں ملا؟ دینے والے کی کمی نہیں ہے. انعام اسی لیے نہیں ملا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہی نہیں. جو لڑکا پاس نہیں ہوا، غلطی تو اس کی ہے، ممتحن کی غلطی نہیں کہ اس نے اسے فیل کر دیا. غلطی اس لڑکے کی ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک شخص نے ایک شعر کہا ہے فارسی میں. وہ کہتا ہے کہ کاغذ جب بیکار ہو جاتا ہے تو ردی بھی پھر کاغذ والے ہی کارخانے میں جاتی ہے، پھر اس سے دوسرا گتا یا کاغذ یا کچھ بھی بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے برتن جب بیکار ہو جاتا ہے تو دوبارہ ٹھٹھیرے کے پاس ہی جاتا ہے، دوبارہ اس سے نیا برتن بنایا جاتا ہے. تو رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے کہ پروردگار تیرا بنایا ہوا دل جو میرے سینے میں فٹ کیا گیا تھا، یہ میں نے خراب کر لیا ہے، اب اپنے کرم سے اس کو پھر تو پاک صاف کر دے. ہمارے پاس اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. ناظرین، اس پہ موقع ملا تو اور مزید جو ہے اس سے ہدایت لیں گے یا مولانا صاحب سے معلوم کریں گے، رہنمائی لیں گے اس پر، کیونکہ ہدایت دینا کام تو اللہ تعالیٰ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی مایوس ہو جاتے تھے، اس طرح کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، جب دعوت دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلام پاک میں کہ نہایت ہی حساس دل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھیجتا ہے، لیکن آپ کا کام ہے وہ کیجیے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. تو ہدایت دینا اس کا کام ہے، ہمارا کام مانگنا ہے. بدبخت اس وقت بھی کتنے بڑے بڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ موجود تھے، پھر بھی ایمان نہ لا سکے. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، رضوان علی اور حسینہ بیگم. رضوان علی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ رضوان صاحب لائن پر ہیں؟ سمینہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. سمینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ. جی ارے بھائی، جیسے کہ میں اس دن کہا تھا کہ میرا بیٹا آپریشن ہوا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں، جی. تو نماز کے یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں مل رہا مجھے. جی. تو باہر بھی بڑے لوگ ہوتا ہے، ادھر بھی نہیں، اور باتھ روم میں بھی میں جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ میرا جسم ناپاک ہو گئی ہے. وہ تو میرا گھر بھی یہاں سے بہت دور ہے، ہاسپٹل سے کہیں 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے. کپڑے روز ڈیلی آنا جانا ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ لوگ دعائیں کیجیے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو کے گھر آ جائے. آمین. تو جو میرا 2 سوال ہے. میرا میں جو پہلے آپریشن سے پہلے آنا جانا کرتی تھی، صبح آنا شام کو جانا بیٹے کو لے کے، 1 ہفتہ ایسے کیا. تو گاڑی میں کوئی غریب وہ
पूछते थे कि उनको मैं देती थी पैसे पूछे, तो किसी टाइम ऐसे लोग मांगने के लिए आ जाती थी कि उनको पैसे देना मुमकिन नहीं थी। जैसे वो एक थाली लिया, थाली में कुछ उनका माता की फोटो लिया, डाला उसमें, और फिर थाली आगे रखती थी कि इसमें पैसे डालो। अगर वो फोटो होती थी थाली में तो मैं उनको पैसे ना ही डालती थी। क्या ये मैं अमल मेरा ठीक रहा? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हम 5 बहन हैं, मेरा एक बहन की लड़की की शादी हुआ था, वो लड़का चोर निकला तो उसका तलाक करवा दिया, वो लड़की घर में है। और दूसरी बहन के जो देवर है, मामा ससुर का लड़का, उसका शादी हुआ था जिस लड़की से, वो 2-3 साल उसके साथ रही। अभी वो लड़की बोल रही है कि मैंने तलाक लेना। एक बेटी भी है उनकी, तो वो तलाक रही है। क्या मेरी दूसरी बहन की मामा ससुर के लड़का के साथ मेरे ये वाला दूसरी बहन की लड़की के साथ शादी हो सकती है? ठीक जी, हेलो जी जी, मुझे आप जवाब फोन पर ही सुनाइएगा। मैं हॉस्पिटल में हूँ, लाइव नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, ठीक जी जी। मुफ्ती साहब, शादी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। जब एक मामू का लड़का, फूफी की लड़की, या इस तरीके से बहन भाइयों के बच्चे की आपस में शादी हो सकती है। लेकिन इस बच्ची ये जो तलाक लेना चाह रही है, इसका निकाह जब तक नहीं हो सकता जब तक इसके तलाक होने के बाद इद्दत मुकम्मल ना हो जाए। अगर इसका मामला है तो बाकी लड़के की शादी किसी दूसरी लड़की से कि ख़ानदान में चचा की लड़की हो, मामू की लड़की हो, या इस तरह के रिश्तों में से किसी की लड़की हो, तो उनसे निकाह करने में कोई हरज नहीं है, हो जाएगी शादी, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा सवाल, ये पैसे कोई आता था मांगने के लिए, उसमें डाल देती या मना कर देती थी? कुछ उसमें पिक्चर अगर होती थी तो मना कर देती थी। दिल गवाही दे किसी मामले में तो दे दीजिए, वरना फ़ोटो वगैरह पर उनसे कहिए कि इसे हटा लो, पैसे देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। किसी तस्वीर, किसी फ़ोटो को नहीं दे रहे हैं हम। एक इंसान ने मांगा है, हमारे सामने सवाल रखा है, हम उसे दे रहे हैं। ठीक है। अली साहब है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए क्या सवाल है अली साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जो भी कॉलर है, अगर उनको मेरी आवाज़ मिल रही है तो अपना सवाल बयान कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो अपना सवाल बयान कीजिए। जो भी कॉलर लाइन पर है, अगर उनको मेरी आवाज़ मिल रही है तो जी फरमाइए क्या सवाल आपका? मेरी उम्र 79 ईयर्स है जी, और मैं रोज़ा रखना चाहती हूँ लेकिन रख नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। क्या परेशानी है रोज़ा न रखने में, क्या रुकावट है? 79 साल की उम्र है मेरी। अच्छा। हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने बहुत रोजे रखे, नफली भी बहुत रखे, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही बिल्कुल। ठीक। देखिए, जब उम्र भी आपकी ज़्यादा है, कमज़ोरी है, या कुछ इस तरह की बीमारी है जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख सकती, पहले आपने खूब रखे माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मुझे याद आ रहा है कि जो बंदा अपनी तंदुरुस्ती में या आम हालात में कोई अमल करता है, किसी बीमारी की वजह से, उज़्र की वजह से, अगर वो अमल ना कर पाए तो अल्लाह फिर भी उसको अज्र देता है उसका। तो माशाअल्लाह आप मुस्तकिल तौर पर रखती थी, अब नहीं रख पा रही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ आपका अज्र ज़ाय नहीं जाएगा। तो अब आप, अल्लाह ने अगर गुंजाइश दी है तो आप इसके फ़िदिये अदा कर दें। हर रोज़े के बदले में 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत हर रोज़े के बदले में इस तरीके से अदा कर दें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल फरमा लेगा। जमील साहब हमारे साथ हैं लाइन पर, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कल मैं मुफ्ती साहब से पूछा था, मगर यहाँ पर वो करंट चले गया था, हमारे को बात क्लियर नहीं। कल 4 बजे पूछा था तो क्या सवाल था बताइए। हाँ, ये हम जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं जी, अब उसके हम टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, फ़ोन से लगातार कंटिन्यू बात कीजिए। अच्छा जी, जी सर।
पैसे रखा पैसे रखे था आपने? तो उसके पैसे अब कुछ सूद आती, गवर्नमेंट सूद दे दी रहा, तो वो पैसे हम इस्तेमाल नहीं करना, हम तो 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करते। ठीक, तो ये पैसे हम किसी शादी में हो, किसी गरीब को हो, 1 रुपया भी हम इस्तेमाल दे सकते हैं। नहीं खाना बोलते बोलते, फिर नहीं खाना बोलते, ये खाली पॉकेट में गवर्नमेंट को छोड़ देना पड़ता। ठीक। तो इसके बाद क्या बोलेंगे? ठीक और है। ये क्या है, और ये क्या है, तो यहाँ के मौलाना को उनको पूछा, उन्होंने कुछ बोलते, उन्होंने कुछ बोलते, मैं बोला ये मुफ्ती साहब से तो हमको करेक्ट मालूम होता बोल के मैं इरादा करा था। कौन और सा ये क्या है, वो तो ये दो खाली प्लाट है, वो प्लाटों के भी निकालना पड़ता है, हम बेचने का लिए, बच्चों का के लिए, इसके क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे क्या बोलते मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है मुफ्ती साहब। देखिए आप ध्यान से सुनिए, जहाँ तक ये सूद वाले मामले का ताल्लुक़ है तो एक बात याद रखिए, कल भी मैंने बताया था, अच्छी तरह जहन नशी कर लीजिए। इस नीयत से बैंक में पैसा रखना कि वहाँ से सूद मिलेगा तो मैं उससे गरीबों की मदद करूँगा, ये तो जायज़ नहीं है। चाहे हमारी नीयत अच्छी हो लेकिन इसलिए जमा करना जायज़ नहीं है। हाँ, हमने बतौर हिफाजत रखे कि भाई पैसा अपने पास ज़्यादा रख भी नहीं सकते, हुकूमत की तरफ से भी अलाउ नहीं है और एक अपने पास ख़तरा भी है ज़ाय होने का, तो इस एतबार से हमने रखे तो हिफाजत के लिए। अब वो ज़्यादा पैसा है या कम है, इंटरेस्ट वहाँ से मिलता ही है, तो जो वहाँ पर उससे सूद मिल रहा है ख़ुद ब खुद, उसको वहाँ छोड़ना भी दुरुस्त नहीं है मौजूदा हालात में। उसको वहाँ से निकाल कर गरीबों पर सदका करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, बग़ैर सवाब की नीयत के। तो आप ये अमल करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमा करते हुए नीयत क्या थी उस पर ज़रा गौर करें। अगर यही मकसद था तो ये मकसद तो दुरुस्त नहीं था, इसकी इस्लाह कर लें। हाँ, बतौर हिफाजत आपने रखे हैं और फिर आप ये अमल कर रहे हैं कि ले करके आप गरीबों पर ख़र्च कर देते हैं, तो यहाँ सवाब की नीयत नहीं करना, अगरचे अल्लाह आपकी नीयतों पर सवाब देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि गंदगी से बचना भी एक अच्छा अमल है, तो इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल आपका अमल ये ठीक है, दुरुस्त है। जहाँ तक दूसरा मामला है प्लाट वाला, तो वो चूँकि आपने बच्चों के लिए लेके डाले हैं, तिजारत के लिए नहीं लिए, इसलिए उनके ऊपर ज़कात नहीं है, आपको उनकी ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। खदीजा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, जैसे कि अभी बयान फरमाया गया कि हर महीने प्रैक्टिस के लिए अय्याम बीस के रोजे होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में तफसीर बता दें। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इसमें कुरान करीम में ही आता है कि जिसको हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दिया गया, तो इसके बारे में बता दें। जी मौलाना साहब। अय्याम 20 के रोज़े वो दिन महीने के, हर महीने रमज़ान के अलावा, रमज़ान का तो रोज़ा फ़र्ज़ है हर रोज़ का, लेकिन रमज़ान के अलावा जो महीने हैं उनमें वो रातें जिनमें चाँद पूरा होता है, 20 का मतलब सफ़ेद रातें, यानी वो रातें जिनमें 13, 14, 15 की जो रातें हैं, उन तारीख़ों में रोज़ा रखना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहब करार दिया है। आप पाबंदी करते थे, पीर और जुमेरात के रोज़े भी रखा करते थे, तो वो रोज़ा रखना सवाब है और बुज़ुर्गों के यहाँ, उलमा मशाइख के यहाँ हमेशा उसका मामूल रहा है, अब भी बहुत सारे लोग इसका एहतमाम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल क्या है इनका? जिसे हिकमत दी उसे हमने इल्म कसीर दिया। हाँ, ये कलाम पाक में शायद हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत बड़ी खैर मिल गई। हिकमत से मुराद दीनी बसीरत, दीन की सूझबूझ, किस वक्त में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए, बग़ैर किसी दाएं बाएं की मसलहतें देखे, अपने मफाद या अपने किसी आदमी का मफाद देखे बग़ैर जो सही बात है उस पर अमल करना, उसके लिए आमादा होना और मौके और वक्त के मुताबिक हर काम को अंजाम देना, ये हिकमत है। और कुरान मजीद में कई जगह ख़ास तौर पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को कहा गया है कि हमने उनको हिकमत दी थी। तो हिकमत से मुराद ये दवा दारू का इलाज नहीं है जो हमारे यहाँ उर्दू में हिकमत इसको कहते हैं, ये हिकमत नहीं है, बल्कि दीनी बसीरत, सूझबूझ, समझदारी, मौके और वक्त के लिहाज से क्या काम अल्लाह को पसंद है, क्या नहीं है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, क्या नहीं है, इस मौके को पहचान कर उसके मुताबिक अमल करना, ये असल में हिकमत है कुरान मजीद की इस्तिलाह में। हमारी उर्दू वाली हिकमत नहीं है ये। जी बहुत शुक्रिया। अस्मा और इमरान, दो कॉलर हमारे साथ हैं। पहले अस्मा साहिब आपसे मुखातिब में, फरमाइए क्या सवाल है आपका? शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान से मुखातिब में, फरमाइए इमरान साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजी हम बहुत तबीयत ख़राब है, हमारे लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। दुआ हम आखिर में करेंगे, उस वक्त आप शामिल हो जाइएगा। अच्छा जी।
جی ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے, سوال بیان کیجیے. صابرہ خاتون ہے ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے صابرہ صاحبہ؟ جی ہم اپنے لڑکے سے بہت پریشان ہیں. ہمارا لڑکا جیسے کہ ہم بہت دوا کرا چکے ہیں, دعا کرا چکے ہیں, ہمارا لڑکا صحیح نہیں ہو رہا ہے. لڑکے کو کیا ہوا آپ کے؟ جی ہمارا لڑکا دماغی پریشانی ہے, جیسے اوپر اوپر تاکتا ہے اور بڑبڑاتا رہتا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 24 سال. یہ کب سے, یہ پیدائشی ہے یا ابھی؟ نہیں 7 برس ہوا. جی مفتی صاحب کیا پریشانی ہے اس میں بتائیے. دیکھیے علاج تو ضرور کریں, دماغی ڈاکٹر کو دکھلائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کو, اور ان کی رائے بھی لیں کہ معاملہ کیا ہے, کیا کمی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور صدقے سے علاج بڑا آسان ہے. صدقہ ضرور دیتے رہیں, کچھ نہ کچھ, چاہے معمولی ہو چاہے کم ہو, لیکن ضرور دیتے رہیں مستقل طور پر صدقہ. دعا کے طور پر ایک عمل کر لیں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, آیت الکرسی 3 مرتبہ, سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ, اول آخر درود شریف 7 مرتبہ, یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں, اس کے اوپر دم کریں, تیل پر دم کر کے اس کے پورے بدن کی مالش کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ صاحب کو شامل کر لیتے ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شیخ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی تو سوال بیان کیجیے. کون شبیر شیخ سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا شبیر صاحب؟ دو مسئلے ہیں, ایک حجاب کے بارے میں اور دوسرے داڑھی کے مسئلے میں ہے. سوال ہے مفتی صاحب سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. پہلا سوال آپ نے حجاب کے بارے میں بتایا. میراث. ہاں حجاب کے بارے میں. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرا سوال بیان کیجیے. اور دوسرا جو ہے داڑھی کا مسئلہ ہے. داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ داڑھی جو ہے نا, صحیح مفتی صاحب, کوئی عالم بولتا ہے موٹ چاہیے, کوئی بولتا ہے نہیں تھوڑا رکھیں تو بھی چلتا ہے. داڑھی حقیقت میں کتنا رکھنا چاہیے؟ داڑھی 1 منٹ چاہیے اور کیا کچھ نہیں رکھے تو بھی چلتا ہے؟ اور اسلام میں کیا اس کا مسئلہ ہے داڑھی؟ اور دوسرا بات جو حجاب ہے, حجاب کا مسئلہ ایسا ہے, ٹی وی کے اندر کئی مستورات سامنے آتے ہیں, بات کرتے ہیں بغیر حجاب کے سامنے, مفتی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور پردہ جو ہے آواز کا بھی پردہ ہے, ایسا ہمارے مفتی صاحب عالم بتاتے ہیں. تو حقیقت حجاب کس کو کہتے ہیں ذرا بتانا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹی بڑی داڑھی کے مسئلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کے 2 آدمی آئے تھے. ایران کے بادشاہ نے بھیجے تھے, یمن کے لوگ تھے, وہ آئے تھے اور ان کی داڑیاں مڈی ہوئی تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا. عرب کے اندر ہر آدمی نیک بد, اچھا برا, بوڑھا جوان, سب داڑھی رکھتے تھے. تو اس ماحول میں 2 آدمی اس طرح کے آئے ہیں, مونچھیں ان کی بڑی بڑی تھیں اور داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے ہا قضا امرنا ربنا, ہمیں ہمارے رب نے اسی طرح کا حکم دے رکھا ہے, یعنی ہمارے یہاں کا رواج, ہمارے بادشاہ کا رواج یہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں چھوٹی کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا حکم قرار دیا تھا. تو اتنی رب کا حکم ہوا. جہاں تک مقدار کا مسئلہ ہے تو مقدار میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی یہ روایت موجود ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جامع صغیر میں ایک روایت حدیث موجود ہے اس طرح کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 مشت سے زائد تھی وہ تراش دی تھی, چھوٹی کر دی تھی. لیکن یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کرام کا ہے. لیکن کچھ لوگ اس بات کی وجہ سے کہ وہ شواری واف اللحا, مونچھوں کو چھوٹی کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, اس بڑھانے کے حکم کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک بھی جائے بڑھانے دو, اسے جانے دو. اس کی وجہ سے وہ بھی ایک طرح سے ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں, حالانکہ زیادہ تر علماء کا اس پر عمل نہیں ہے. اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہو تو کم سے کم اتنی جو 40 قدم سے دور سے ہم دیکھیں وہ نظر آ جائے کہ ہاں داڑھی ہے, اس کو مانتے ہیں داڑھی. مصر کے زیادہ تر علماء اور عالم عرب کے زیادہ تر لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی ہے تو کافی ہے.
لیکن ہونا اور نہ ہونا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، وجود عدم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے تھوڑی اور زیادہ کی بحث الگ ہے، لیکن داڑھی ہونی چاہیے. اب کوئی آدمی، اور جو ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ خواتین بیٹھی رہتی ہیں، مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، عالم صاحب بھی ہوتے ہیں، کسی کا عمل شریعت نہیں ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، قرآن مجید کے حکم کا نام ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا وہ شریعت ہے. باقی کسی آدمی میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے، شریعت نہیں ہے وہ. اور جانتے بوجھتے سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ کیا ہے شریعت ہے کیا ہے. یہ ایک طرح سے مولانا صاحب اس پہ تھوڑا سا میں کال سے بات کرنے سے پہلے یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں ہمارے ناظرین جو ہے، حالانکہ کرنے چاہیے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں میں دیکھتا ہوں تنقید کا پہلے چھپا ہوتا ہے. کیا آج کسی شخص پر اٹیک کرنا مقصد ہوتا ہے، مطلب ابھی جیسے مجھے تو خیر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہاں پہ میڈم وہ بیٹھتی ہیں، شوفتہ یاسمین بھی بیٹھتی ہیں. ارے بھائی کسی سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے لے لو. کیا ان کے گھروں میں وہ پردہ رائج ہے جس کا حکم ہے؟ یہ میں ایک ایسی چیزیں کہتا ہوں جس سے ہمارے اندر اس گناہ کا احساس ہی نہیں ہے. جو پردہ ہے ہمارے، لیکن تنقید ضرور کریں گے دوسرے پر بیٹھے ہوئے. ارے بھائی عمل سے مت دیکھو وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا بتانا چاہ رہی ہیں، اس چیز کو لے لو. یا ہم جو بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے اس چیز کو لے لو. سب جانتے ہیں. اچھا اس کے بغیر، داڑھی کے بغیر کوئی یہ تو ہے نہیں کہ اب ایمان سے خارج ہو گیا، یا وہ پورے حجاب میں بیٹھتی ہے وہ الحمدللہ، یا پھر وہ ایمان سے خارج ہو گیا. ایک بات عارف صاحب یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حجاب کے بھی درجات ہیں. جی جی صحیح بات. ایک درجہ وہ ہے کہ بال اور چہرہ جو ہے کھولنے کی اجازت ہے، اتنا یہ، اور پورا جسم ڈھکا رہے، بال بھی ڈھکے رہیں تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے. اور ایک درجہ یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیسا تھا، تو یہ بات بعض مفسرین نے نقل کی ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بتایا کہ یوں چادر اوڑھی اور یوں کیا اور یوں ڈھک کے بتایا کہ یہ طریقہ ہے پردے کا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پورا چہرہ ڈھکا جائے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے کہ اتنا چہرہ اور یہ ہاتھ کھلے رہیں تو اس کی اجازت ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی بہت اعلیٰ درجے کا پردہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کے سوالات جو آتے ہیں یہ اصل میں پوچھنے سے زیادہ اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے. اعتراض، اور الحمدللہ وہ اسی طرح سے بیٹھتی ہیں. ہاں. اب وہ کسی کبھی ہمارے کچھ پروگرام کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اس طرح سے، تو ان سب چیزوں کو نظر انداز کریں. جہاں سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے اسے لے لیں. 2 کالر جمیلہ صاحبہ، ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جمیلہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فجر میں نا شوہر قرآن شریف پڑھنے جا رہے تھے تو ہاتھ سے گر گیا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور 3 سال سے رمضان میں میرا طبیعت خراب ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رہ پاتے. اس کے بعد پورے کر لیتی ہیں یا نہیں جب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ تب کیوں نہیں رکھ پاتی جب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے تو رمضان کے بغیر؟ گھر میں کام زیادہ رہتا ہے. کام تو بیٹے رمضان میں بھی رہتا ہے، رمضان میں اور زیادہ کام ہوتا ہے، افطار کا، سحری کا، ساری تیاریاں. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. آدمی کا عزم و حوصلہ اور کرنے کا فیصلہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. تو اس لیے کام وام کا بہانہ تو یہ نہیں چلتا ہے. جب آدمی کام جو ہے، آخر یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے، اللہ کا بتایا ہوا کام ہے. اس سے بڑا کام کیا؟ ہاں، روٹی سالن ہنڈیا بنانا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب کام سے کام ٹکرائے گا تو پہلے یہ کام ہوگا، وہ کام بعد میں ہوگا. مفتی صاحب کلام پاک کو شہید ہو گیا. دیکھیے جان بوجھ کے تو کیا نہیں ہے، غلطی سے ہوا ہے تو اللہ کی پکڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی استغفار کر لیں. توبہ، چونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا عمل تھا اٹھانے میں، تو توبہ استغفار تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، اس معاملے میں بھی استغفار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. بس ایوب خان صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. عارف بھائی میرے 3 سوال تھے. جی فرمائیے گا. ایک سوال کیا ہے وہ تو تراویح میں 2 رکعت سے نیت کرنا، نہیں ایک دم 20 رکعت نیت کرنا. اور یہ ناک میں پانی چڑھا سکتے، اور نیت باندھنے کے بعد اپن پانی پینا نہیں، نیت باندھنے کے بعد پانی نہیں پی سکتے روزے. ٹھیک ہے. اور دوسرا؟ نہیں 3 بولا نا. ناک میں پانی چڑھا سکتے کیا رمضان کے مہینے میں؟ ٹھیک ہے. وضو کے اندر. جی مفتی صاحب.
دیکھیے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ روزے میں اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو غرغرہ نہیں کرنا اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا نہیں ہے، زور نہیں دینا، بس ناک میں پانی تو ڈالنا ہے لیکن زیادہ زور نہیں دینا، یا البتہ افطار کرنے کے بعد پھر یہ کر سکتے ہیں۔ تو روزے میں نہ غرغرہ زیادہ کرنا ہے، بلکہ غرغرہ کرنا نہیں ہے، کلی کرنا ہے بس، اور ناک میں بھی نرم ہڈی تک پانی زیادہ نہیں کھینچنا، بس ناک میں ویسے ہی پانی ڈالنا ہے۔ باقی جب افطار کے بعد اپنا یہ عمل کر دیں۔ اور ایک ان کا نیت کرنے کے بعد پانی پینا، دیکھیے اگر وقت باقی ہے تو نیت کرنے کے بعد بالکل پانی پی سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اصل تو صبح صادق سے پہلے سحری کا ختم کرنا ہے، اور اس میں اگر وقت باقی ہے آپ نے نیت کر لی۔ نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، وہ تو سحر کا وقت ہے، آپ سحر کے وقت میں آخر تک چاہے جتنا کھا لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تراویح کی نیت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ کو اصل دل کی نیت کا معاملہ ہے، آپ نے ایک بار نیت کر لی کہ بس میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں یا تراویح پڑھ رہا ہوں، کافی ہے۔ ساری رکعت کے لیے ہر ایک سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، اپنا سوال بیان کیجیے۔ نسرین صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم سب کو میرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او عارف بھائی، ہم ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا۔ جی وہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب سے کہ ہر مہینے کی چاند جو دیکھا جاتا ہے نیا، ہاں، تو وہ اس میں جیسے پہلی کو نہ دیکھو، دوسری کو نہ دکھے چاند، تیسری کو دکھتا ہے تو اسے منحوسیت مانا جاتا ہے، تو اس کی دعا ہم جو ہے مولانا صاحب سے سننا چاہتے ہیں اور ٹیپ کرنا چاہتے اس سے ہیں۔ پہلے ایک بات بتائیے، آپ نے کہا یہ کیوں کہا کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا؟ میں نے کب ناراضگی کا اظہار کیا آپ سے؟ نہیں مطلب ہم نے آپ کی یہ پروگرام دیکھ رہے نا، تو آپ نے کئی باتوں میں ایسا اظہار مطلب ناراضگی ظاہر کی نا، اس لیے اگر کوئی دیکھیے، اگر کوئی تنقید کرے گا مجھ پر کرے یا میرا سوال کیا ہوتا ہے، صرف اتنا ہوتا ہے، آپ سوال کیجئے، سوال کے طریقے سے کیجئے، جو سوال کی کوئی گنجائش نہیں جس میں آپ تنقید کرنا مقصد ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، یا شوق یاسین بیٹھی ہیں، ابھی سوال تھا تو اس کے اوپر کیا تھا، اس میں معلومات کرنے سے زیادہ اعتراض شامل تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا، ورنہ مجھے آپ کو کوئی بھی سوال ہے، اور ہم نے سوال کا جواب بھی دیا، مولانا صاحب نے بڑی تفصیل سے جواب دیا اس سوال کا۔ جی ہماری دعا ہم پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے، 3 تاریخ کے چاند کی دعا کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ کئی بار ہم بچ چکے ہیں نا یہ چاند دیکھ کے مصیبتوں سے، اسی لیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا۔ چاند دیکھنے کی دعا تو معروف ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ، لیکن اس میں پہلے دوسرے تیسرے کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ جب چاند نظر آئے، خاص طور پر شروع کا چاند، اگر ہم کسی وجہ سے پہلی تاریخ کو نہیں دیکھ سکے اور ہماری نظر پڑی دوسری تاریخ تو اس وقت پڑھ لیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں تیسری تاریخ کو پڑھنا شاید منحوس مانا جاتا، اس طرح سے کچھ کہا۔ ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جی نہیں، اس میں انہوں نے جو ایک بات کہی ہے کہ ہم کئی بار مصیبت میں پھنس چکے ہیں، یہ میرا خیال میں انہوں نے کچھ اس طرح کا ذہن بنا لیا ہے، اور ایک معاملہ بھی ہے کہ جب آدمی کسی طرف سوچ اپنی بنا لیتا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہونے لگتا ہے، تو اس لیے یہاں شریعت میں یا اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 2 چاند نہیں دیکھا، تیسری کو چاند دیکھا تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ بدلیے، حالات بدل جائیں گے۔ مصیبتیں، پریشانی، آسانی سب کے ساتھ آتی جاتی ہیں، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو چاند کے ساتھ نہ جوڑیے کہ تیسری کا چاند دیکھا تھا اس لیے مصیبت آ گئی، اس سے اگر جوڑیں گے تو یہ شریعت کے خلاف ہے اس طرح کا عمل۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تمہارے گمان کے ساتھ ہوں۔ جی بالکل۔ امجد صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا 2 سوال ہے۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں ہمارے کرناٹک میں، بڑے روزے رہتے ہیں، صرف چھوٹے روزے ایسا ان کا دماغ 26ویں 27ویں ایسے بڑے 21ویں ایسے روزے ہی رہتے ہیں یہاں۔ میں بھی 25 سال پہلے ایسے ہی رہتا تھا، اللہ معاف کرنا۔ یہ کیا ہے، بڑے روزے ہیں 26ویں، یہی ان کو دماغ میں رہتا ہے، یہی روزے بڑے ہیں، یہ سب چھوٹے ہیں اگر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کہتے ہو، یہ زکوٰۃ کا معاملہ کے بارے میں آپ کو معلومات کرا رہا ہوں۔ ابھی کسی کو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ ایک مکمل مجبور انسان کو پورا اسے کمپلیٹ اس کی پوری پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسے ہی دیے تو کیسا ہے؟ یہ تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا، یہ دینے سے تو بہتر ایک ہی آدمی کو پورا اس کی پریشانی دور ہونا، اس طرح سے ان کو زکوٰۃ دینا۔
یہ چھوٹے بڑے روزے کا کیا مسئلہ مفتی صاحب؟ یہ اصل میں روزے کا چھوٹے دن اچھا بڑا نہیں حضرت، جیسے الوداع جمعہ کا بڑا روزہ مانا جاتا ہے، مجھلا روزہ بڑا روزہ مانا جاتا ہے، تو بس یہ چند روزے رکھ لیتے ہیں جمعے کے یا مجھلا روزہ، اچھا ہمارے یہاں یہ اور باقی روزے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بڑے روزے رکھ لیا جائے، مجھلا روزہ رکھا اور ایک الوداع رکھ لیا، یہ بڑے بڑے روزے رکھ لیے، تو یہ روزوں میں کوئی فرق ہے؟ بالکل کوئی مراتب نہیں ہے، تمام روزے برابر ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو الوداع جمعہ کا تصور ہے یہ بھی شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں رمضان کے تمام جمعے برابر ہیں، جمعے کی فضیلت ہفتے میں ہے، بالکل ہے، لیکن وہ پہلے جمعے کی بھی ہے، دوسرے کی بھی ہے، تیسرے کی بھی ہے، چوتھے کی بھی ہے، اور پانچواں آ جائے تو جیسے اس مہینے آئے گا انشاءاللہ تو پانچویں کی بھی ہے۔ جی مولانا صاحب ایک سوال انہوں نے کیا زکوٰۃ کے تعلق سے کہ ہم زکوٰۃ جو دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے ہیں، کیوں نہ ہم کسی مجبور کو اس طرح سے کر دیں کہ اس کا کوئی کاروبار یا ایک مشت اس کو زکوٰۃ اٹھا کے دے دیں، جو کہ وہ، اور یہ لوگ کہتے بھی کہ ہم زکوٰۃ دینے اتنی دے دیں ایک آدمی کو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اس کو کسی پیروں پر کھڑا کر دیں، تو اس معاملے میں کیا؟ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ کئی ضرورت مند ہمارے سامنے ہیں، ان سب کی ضرورتیں پوری ہوں، لیکن کوئی آدمی اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ بہت سی بڑی ضرورتیں ہیں یہ پوری ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، کسی ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ پسند یہ کیا گیا ہے کہ اتنی رقم نہ دی جائے کہ اگر اس کے پاس سال گزرے تو اس کے اوپر خود زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو تو ہم نے پوری طرح سے مضبوط کر دیا، لیکن دوسرے بہت سے ضرورت مند رہ جائیں گے، اس لیے اگر آپ کسی کو ایسے بہتر سمجھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جی عتیق صاحب کو شامل کریں گے۔ عتیق صاحب فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ عتیق صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ ہلو جی عتیق صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ جی پہلا تو یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے جی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، جی تو اس کے بعد سے حضور کے آنے تک کعبے میں کیا کچھ عبادت ہوتی رہی یا کچھ طواف وغیرہ لوگ کرتے تھے، ان کا کیا ایمان تھا، اور کعبے کے دنوں تک کیا حرمت رہی اور کیا معاملہ کعبے کا رہا حضرت ابراہیم سے اور حضور کے آنے کے بیچ میں کعبے میں کیا ہوتا تھا، عبادت ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، اس کے بارے میں ذرا سا مفتی صاحب بتائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر سے ہمیں ملی ہوئی مسجد ہے تو افطار گھر پہ کرنا بہتر ہے یا مسجد میں جا کے کرنا بہتر ہے، مطلب اس میں بہتری کا بہتر عتیق صاحب یہ آپ سے کس نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت توڑ دیے تھے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تو توڑے تھے، وہ کعبے میں تھوڑی نہ رکھے تھے، مولانا صاحب بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ وہ کعبے کی بات نہیں ہے، جی جی وہ تو کعبے میں تو کعبہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس میں بت نہیں رکھے تو وہ بعد میں رکھے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن ساری چیزیں نکالی ہیں، ورنہ اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی نیت بتوں سے تعلق نہیں تھا، ان کی نیت کا وہ تو کعبۃ اللہ کی عبادت کر کے سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نکالے تھے فتح مکہ کے دن، جی اور یہ بات جو ان کو مغالطہ ہوا ہے، ابراہیم کا واقعہ بہت پہلے کا ہے، وہ کعبے کے نہیں ہے، وہ اپنے وہاں جہاں رہتے تھے وہاں کی بات ہے وہ۔ جی جس جگہ رہتے اس جگہ نام میرے ذہن سے نکل رہا، ہاں کنعان، وہاں پہ جو ان کا ایک وہاں کے بت خانے کو ساتھ ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا وہاں کی بت خانے، وہ واقعہ کعبۃ اللہ کا نہیں ہے۔ جی جی اس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ سب لوگ اس کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی بات ہو رہی تھی، حکمت بصیرت آپ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر چیزیں دی تھی، اور انہیں جسے کہتے ہیں، بلکہ میرے تو ذہن میں ایک بات آتی ہے، بار میں کہتا ہوں، انسان جو ہے ایک طرح سے عقلی طور پر شعور جو انسان کو اسی وقت آیا، اپنے شعور سے اس چیز کو پہچانا انہوں نے۔ ابھی ان کو کوئی نبوت کا تو ان پر ظہور نہیں ہوا تھا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، کبھی سورج کو کبھی چاند کو سب ڈوب گیا، تو اس طرح سے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہم، تو اسی لیے انہوں نے بت کے جو وہاں پہ اس وقت بت رکھے ہوئے تھے، ان کی جو عبادت گاہ تھی جو بھی تھی اس وقت، تو ان بتوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور ان بتوں کو توڑا تھا۔ کعبۃ اللہ تو بعد میں تعمیر کیا گیا تھا، یہ تو جو وہاں پانی وغیرہ، کیونکہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے کے ذریعے یا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جو وہاں پر یہ تعمیر ہوا تھا، تو اس وقت یہ تمام برسات یہ سب چیزوں سے بہہ گیا تھا، اس کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کرائی تھی۔ اس کے بعد تعمیر ہوا، پھر دوبارہ سے بت رکھے گئے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے جب فتح مکہ ہوا اس وقت نکالا تھا. اچھا گھر سے ملی ہوئی مسجد تو مسجد میں افطار کرنا بہتر ہے یا گھر میں؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے گھر سے باوضو ہو کر جانا یہ بڑی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، گھر سے افطار کر کے جانا یہ بھی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے. اگر ہمیں جماعت مل جائے گی تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ افطار کریں اور پھر جا کر کے جماعت میں شامل ہوں. مسجد میں افطار تو اس لیے ہے کہ ہماری جماعت نہ چھوٹ جائے، اس لیے مسجد میں افطار کرتے ہیں کہ ہم گھر سے افطار کر کے جائیں گے تو مسجد تک پہنچنے میں ہماری جماعت چھوٹ سکتی ہے، تو اس لیے مسجد میں افطار کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر پاس میں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں افطار کریں پھر جا کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں. اچھا مولانا صاحب اگر اس کے اندر مقصد یہ شامل ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی راہگیر یا کچھ ہو مسجد کے اندر، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کوئی آ جائے مسافر ہو یا کوئی اس وقت آ جائے ان کے ساتھ، اگر یہ مقصد شامل ہو تو؟ نہیں دیکھیے یہ مقصد شامل ہو بالکل ٹھیک ہے، لیکن افطار تو ہو ہی رہا ہے مسجد میں، آس پاس والوں کے نہ کرنے کی وجہ سے وہاں ختم تو نہیں ہو رہا، تو راہگیروں کو تو اب بھی مل جائے گا. اگر ہاں بالکل لیا مسجد کا ختم کر دیا جائے تو اس میں تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ بالکل لیا ختم نہ کیا جائے، جو جاری ہے اسے جاری رہنے دیں. لیکن اگر ہمارا معاملہ ایسا قریب کا ہے تو ہم جا سکتے ہیں. محمد ایوب صاحب فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو مفتی صاحب سے دل سے دعا ہے، السلام ہے، بہت اچھا بولتے ہیں. الحمدللہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرا بچہ روزہ ختم ہونا بہت کمزور ہے. مست نفو جانتے دے رہی جنا بول رہا مفتی صاحب بہت کمزور ہے، بولتے ہیں تو گلے میں پڑتا بولنے میں ایسا بچہ بہت کمزور ہے. کتنی عمر ہے بچے کی؟ صحیح ہے یا جی بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر آج ہمارا 12 سال ہے. ٹھیک بہت کمزور ہے لڑکا بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے اس لیے بولتا ہوں میں گنے میں پڑھا لیکن بچہ بہت کمزور ہے. کئی اسکول سے جان دے رہے ہندے سال ہندے کو بولتا ہوں میں. آپ مطلب روزہ نہیں رکھنے دیتی ہے؟ 12 سال کی بہت کمزور بچہ ہے. جی اس کے لیے کیا؟ دیکھیے کمزوری دور کرنے کا علاج کریں، اس کے کھجور وغیرہ کھلائیں، کھجور ککڑی یا کھجور دودھ وغیرہ ملا کر کے اسے استعمال کرائیں، انشاءاللہ بچے میں طاقت آئے گی. روزہ رکھنے کی عادت تو ڈالیں، 12 سال کا ہے تو اسے بالکل لیا منع نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ اگر زیادہ کمزوری آپ کو دکھ رہی تو کبھی کبھی اسے رکھنے دیں، کبھی افطار کرا دیں اگر اس طرح کی پریشانی ہے. لیکن بالکل لیا آپ اسے منع کر دیں کہ روزہ رکھے ہی نہیں. رکھوا کے دیکھ لیں، اگر وہ کمزوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو ابھی نابالغ ہے، اگر توڑ دے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو رکھوانا بھی چاہیے. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انکا انت العز الاکرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وكلنا معينا وظهيرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین اس ماہ مبارک کو ہمیں پوری طرح سے قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار روزہ رکھنے میں جن لوگوں کو دشواری ہے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، تائید و نصرت فرما، حمایت فرما. الہ العالمین جو روزہ رکھ رہے ہیں باوجود مشقت کے، پروردگار ان کو ہمت عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین راتوں کی عبادت کے لیے ہمیں تیار کر دے، آمادہ کر دے. پروردگار تراویح کی بھی توفیق عطا فرما، تہجد کی بھی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت سے ہمیں شغف عطا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کی نعمتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین عالم اسلام کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. پوری انسانیت کے اوپر اپنے رحمت و کرم نازل فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین اسی کے ساتھ
اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.